बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 62 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 62 सफ़ा नंबर 568 से। हम ये भी कह सकते हैं ना कि मजहबी लोगों के लिबादे में आकर इंसानियत दुश्मन अपना वार कर रहे हैं। तुम इसे इस नुक्ता निगाह से देख लो, जैसे भी देखो, नतीजा यही है कि इंसान मर रहा है। उसकी सूरत कोई भी हो, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ये अलमिया तो है, आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? इसकी वजह है आपके जहन में। मैंने पूछा तो वो अपना सर हिलाते हुए बोला, यही सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो फिर समझाए ना आप। मैंने तजस्सुस से कहा तो वो बोला, जरूर, क्यों नहीं। तुम ये बात समझ गए, शायद इसलिए तुम यहाँ हो, क्योंकि तुमने इसे समझ लिया। मैं तुम्हें दलील और सबूत के साथ ये बात समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम ठीक हो जाओ और मेरी बात समझने के काबिल हो जाओ। ठीक है, मैंने कहा तो वो बोला, अभी तुम यहाँ से जाकर अपनी मेडिसिन लेना और कुछ भी सोचे बगैर सुकून से सो जाना। ये कहकर वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। नया पैराग्राफ। वो कराची का जदीद तरीन पोश इलाका था। वो दो रोया सड़क के दरमियान नसब पोल से पीली रोशनी अंधेरे को दूर कर रही थी। ऐसे में सुर्ख कार धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। बलोची ड्राइविंग कर रहा था। बदर अगली सीट पर था। जसपाल और तानी पिछली नशिस्त पर थे। रेस्तोरां से लेकर यहाँ तक उनके दरमियान खामोशी थी। तभी बदर ने कहा, हम जिस तरफ जा रहे हैं वो महरल शाह का घर नहीं है। वो जहाँ रहता है वहाँ की सिक्योरिटी इतनी है कि कार्रवाई हो भी जाए तो बंदा नहीं निकल सकता। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जसपाल ने पूछा। खबर ये है कि महरल शाह यहाँ के एक बंगले में मौजूद है। उसके साथ भी सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन हमने उसे जाने तो नहीं देना। बदर ने यूं कहा जैसे खुद कलामी कर रहा हो। तो प्लान क्या है? जसपाल ने ही पूछा तो वो बोला, अगर सड़क पर भी हमला किया तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम इस बंगले में जाएंगे। बदर ने कहा तो तानी कहका लगाकर बोली, और क्या वहां से निकलना आसान होगा? जो पहले ही इतने लाव लश्कर के साथ वहां जा रहा है, वहां इस बंगले में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बदर डियर, मैं मानता हूं कि वो किला नुमा बंगला है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा है। सब कुछ मैं करूंगा। तुम दोनों ने मुझे कवर देना है। बलोची की सिर्फ ये जिम्मेदारी होगी कि वो हमें यहाँ से निकाल ले जाए। बदर ने प्लान बताते हुए कहा तो जसपाल ने कहा, अगर हम कार तक पहुंच गए तो जाहिर है हम कार में बैठेंगे तो वो जाएगा यहाँ से। बदर ने फिर खोए हुए लहजे में कहा तो जसपाल ने उसकी बात मानते हुए सर हिला दिया। ओके। बलोची उसी रफ्तार से चला जा रहा था। कुछ देर यूं ही चलते रहे कि बदर का फोन बज उठा। वो सिर्फ मिस कॉल थी। उसके बजते ही जैसे बदर में बिजली की लहर दौड़ गई। चलो, वो निकलने वाला है। उसके यूं कहते ही बलोची ने कार की रफ्तार तेज कर दी। बंगले तेजी से पीछे जाने लगे। एक जगह जाकर उसने ब्रेक लगा दिए। बदर ने इधर उधर देखा और कार से उतरकर उन्हें भी उतर आने का इशारा किया। वो दोनों बाहर आकर आगे बढ़े तो वो बोला, अच्छी तरह ये इलाका देख लो, हम कार के अलावा भी निकल सकें। ओके, जसपाल ने कहा तो उसने सामने इशारा करते हुए समझाया, वो देखो, सामने सफेद और नीले रंग का बंगला है ना, हमने वहां तक जाना है। सिर्फ जाना ही नहीं, उसके अंदर उतरना भी है। वो महरल शाह कहाँ मिलेगा? तानी ने पूछा। वो इसी बंगले में है, पर अभी वहां से निकलना चाहता है।
بدر نے کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس کے ساتھ تیزی سے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ باؤنڈری وال تک جا پہنچے۔ وہاں کافی روشنی تھی۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے ساتھ لگ گئے۔ وہ کچھ دیر کسی رد عمل کا انتظار کرتے رہے۔ جب کچھ نہ ہوا تو وہ وہاں سے نکلے۔ ان کے لیے باؤنڈری وال پار کرنا مشکل نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں جسپال دیوار پر تھا۔ اس سے پہلے بدر کو اوپر کھینچا۔ بدر اوپر پہنچ کر دوسری جانب اتر گیا۔ پھر تانی نیچے آئی۔ اس کے بعد جسپال آ گیا۔ وہ زمین سے لگے پودوں میں دبک کر سامنے دیکھ رہے تھے۔ کافی فاصلے پر بڑے سارے لان میں صوفے دائروں میں لگے ہوئے تھے۔ ان پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں سرخ قالین تھا جس پر 2 طوائفیں ناچ رہی تھیں۔ صوفوں کے آگے میز تھے جن پر مختلف مشروب تھے۔ ان میں شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ بلا شبہ وہ محسوس لوگوں کی عیاشی تھی۔ وہ طوائفیں بھی کوئی نستعلیق قسم کی نہیں تھی بلکہ آدھے سے زیادہ برہنہ تھی۔ صوفوں پر بیٹھے ہوئے بدمست لوگ ان پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ سبھی نے مہرل شاہ کو دیکھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ انہیں وہ دکھائی نہیں دیا۔ ایک لمحے کے لیے ان پر مایوسی چھا گئی، کہیں وہ چلا نہ گیا ہو۔ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ بدر نے سرگوشی میں کہا تو جسپال بولا، چل تھوڑا آگے نکل، شاید دکھائی دے جائے۔ تم لوگ سیکیورٹی والوں کو نظر انداز کر رہے ہو، پہلے انہیں تو دیکھ لو۔ تانی نے سرگوشی میں تیزی سے کہا تو جسپال بولا، وہ دیکھو، ان سے کچھ فاصلے پر گارڈز ہیں۔ بے وقوف، ایک ہی سمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے دوسری طرف بھی ہوں۔ تانی نے کہا تو جسپال آگے بڑھتے ہوئے بولا، جب آ ہی گئے ہیں تو اپنا کام کریں، لیکن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا، پھر اکڑو ہو کر لمحہ بلمحہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے بدر اور تانی بھی بڑھتے چلے گئے۔ کافی آگے جا کر انہیں وہ سارا منظر صاف نظر آنے لگا۔ وہ سب نشے میں دھت تھے۔ شراب و شباب کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ گارڈ نے ایک طرف کھڑے اسی تماشے میں محو تھے۔ محفل پر رنگ آیا ہوا تھا۔ مہرل شاہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ طوائفیں ناچ رہی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس دوران جسپال نے سارے منظر کو دیکھا اور سمجھ لیا تھا۔ اس کے مطابق بدر جو کرنے جا رہا تھا وہ غلط تھا اور خودکشی کے مترادف تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اگرچہ خطرناک تو تھا، لیکن اس میں کامیابی کے زیادہ امکانات تھے۔ اس نے اپنی سوچ بارے بدر کو نہیں بتایا بلکہ خاموش رہا۔ اچانک مہرل شاہ فضا اٹھا تو ایک لمحے کے لیے محفل ڈسٹرب ہو گئی۔ اچھی خاصی ہلچل تھی۔ یہ لوگ اٹھ کر اس سے سلام کر رہے تھے۔ اس دوران اس کی سیکیورٹی پر مامور لوگ آگے بڑھائے تھے تاکہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ مہرل شاہ نے لوگوں سے مل کر جیسے ہی محفل سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، بدر تیزی سے آگے بڑھا۔ تانی اس کے پیچھے کسی بلے کی مانند بڑھی، جبکہ جسپال ذرا ہٹ کر اس فوارے کی جانب بڑھا جو ان کے راستے میں آتا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مہرل شاہ ان کے نشانے پر تھا۔ اچانک بدر اٹھ کر ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے مہرل شاہ کو اپنے نشانے پر لے لیا تھا۔ کون ہو تم؟ مہرل شاہ نے ایک دم سے رکتے ہوئے کہا تو بدر بولا، تمہاری موت۔ اس کے یوں کہنے پر مہرل شاہ ایک دم سے ہنس دیا، لیکن اس کا کہا کھوکھلا تھا۔ اگر جسپال اس سے پہلے نہ ملا ہوتا تو شاید وہ بھی اس سے دھوکا کھا جاتا۔ اس نے یہی تاثر دیا تھا کہ وہ ڈرا نہیں ہے۔ میں جب چاہوں گا نا بچے، موت تب آئے گی۔ تم پاگل ہو جو میرے راستے میں آ گئے ہو، مہرل شاہ نے کہا۔ جسپال سمجھ رہا تھا کہ وہ محض وقت لے رہا ہے۔ بدر ہاں ڈائلاگ بازی میں پڑ گیا ہے، اسے اب تک ختم کر دینا چاہیے تھا۔ میں تو آ گیا ہوں تمہارے راستے میں، اب روک لو مجھے، بدر نے سرد لہجے میں کہا۔
उसी लम्हे चश्मे ज़दन में महरल शाह नीचे बैठ गया। बदर ने गोली चला दी जो सामने वाले गार्ड को लगी। सिर्फ लम्हे का जरा सा हिस्सा था। गोलियां उसके बदन के आर पार हो सकती थी। सामने वाले गार्ड्स ने गन्ने सीधी कर ली थी। जसपाल और महरल शाह के दरमियान एक जस का फासला था। जसपाल ने वो वक्त जाया नहीं किया और एक ही जस में महरल शाह पर जा गिरा और उसे लेकर लड़क गया। वो इस नई अवतार से एकदम चौंक गए। उसी लम्हे तानी ने पिस्टल लहराते हुए आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में कहा, खबरदार अगर कोई हिला तो जान से मार दूंगी। वो सब एकदम साकत हो गए। इतने में जसपाल ने महरल शाह की गर्दन पकड़ ली थी और पिस्टल की नाल उसके मुंह में देते हुए बोला, हटो वरना मार दूंगा इसे। गार्ड्स की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो वहीं साकत थे। तभी जसपाल ने महरल शाह के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, सिर्फ डील का हिसाब करना है, करो तो जिंदगी, वरना यही मार दूंगा। कहा था ना कि धोखा दोगे तो मार दूंगा। महरल शाह से बोला नहीं जा रहा था। उसने हाथ के इशारे से पूछा तो जसपाल बोला, अभी चलो साथ, बताता हूँ, जिंदगी या मौत अब तेरे अपने हाथ में है। ये कहकर वो उठा और उसे भी उठाया। तब तक बदर और तानी ने गार्ड को कवर कर लिया था। महरल शाह काफी भारी था। उसने मुजाहमत की, लेकिन जसपाल ने फिर भी उसे उठा लिया। वो तेजी से लेकर इसे भागा। चंद कदम के फासले पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। बदर और तानी उल्टे कदमों आए। उन्होंने ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया। वो निकल गया। जसपाल ने उसे गाड़ी में फेंका। बदर ड्राइविंग सीट पर बैठा और तानी बैठी और निकल पड़े। सामने आनी गेट था। गार्ड सामने गन्ने ताने खड़े थे। महरल शाह खुद को बचाने की फिक्र में था। जसपाल ने तो वजह नहीं दी, बल्कि उसे अपनी जेब से दस्ती बम निकालकर गार्ड्स की जानिब फेंक दिया। इस दौरान जैसे ही जसपाल की गिरफ्त ढीली हुई, महरल शाह ने गिरफ्त से निकलना चाहा। तानी देख रही थी। उसने पिस्टल का दस्ता उसके सर पर मारा। उसके साथ ही धमाका हुआ तो साथ ही फायरिंग होने लगी। जब तक वो गेट तक पहुंचे, बाहर से भी फायरिंग होने लगी। यके बाद दीगरे 3-4 धमाके हुए। गेट के परहचे उड़ गए। वो गाड़ी लिए बाहर निकल गए। सामने ही सुर्ख कार लिए बलोच उनके इंतजार में था और उसके साथ उनके काफी सारी साथी कई सारी गाड़ियों में थे। वो गाड़ी उसके करीब ले गए। बंगले से फायरिंग होने लगी थी। उन्होंने महरल शाह को सुर्ख कार में डाला और चल पड़े। बाकी सब भी उनका रास्ता साफ करते हुए चल पड़े। बेहोश महरल शाह उनके साथ पिछली सीट पर था। अचानक बलोच बोला, साईं अच्छा किया। यहाँ तो ये मिसाल बन गई कि जिंदा महरल शाह लाख का और बेहोश महरल शाह करोड़ का। ओए नहीं, कई करोड़ का, बदर ने कहा और एकदम से हंस दिया। माहौल एकदम से बदल गया। इसका मतलब ये है कि इसके पैसे खरा करना चाहते हो, लेकिन इसकी रसाई हुकूमत तक है। पूरी हुकूमती मशीनरी इसे तलाश करने में निकल पड़ेगी। जसपाल ने इसकी बात का मतलब समझते हुए कहा तो वो तेजी से बोला, बल्कि तलाश करने के लिए निकल पड़ी होगी, मैं जानता हूँ, मगर तुम अभी ज्यादा नहीं जानते हो यहाँ के बारे में। अभी कई चूहे बिलों से निकालने हैं। इसे अभी कुछ देर के लिए मेहमान रखना होगा। बदर ने संजीदगी से कहा, कोई फायदा नहीं होगा। ये जो चूहे हैं, बल्कि जो असली वाले चूहे हैं, वो गहरी बिलों में चले जाएंगे। हाँ, चाहो तो रिस्क लेकर नोट खड़े कर सकते हो। तानी ने कहा तो जसपाल बोला, चल कोई बात नहीं, हर्चा पानी भी तो चलाना है। जसपाल के यूं कहने पर वो सभी हंस दिए। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो सुपर हाईवे से नीचे उतरे। उससे आगे वो छोटी सड़क पर मुड़े और चलते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें रोशनियां दिखाई दी जो धीरे धीरे एक बड़े सारे फार्म हाउस की सूरत इख्तियार कर गया। उन्होंने कार पोर्च में रोकी। उसी लम्हे कई सारे बंदे बाहर आकर उनकी कार के गिर्द खड़े हो गए। वो तीनों बाहर निकलकर अंदर की जानिब चल दिए। वो लोग महरल शाह को कार में से निकालकर अंदर ले जाने लगे।
یہ کون سی جگہ ہے اور کس کی ہے؟ تانی نے عالیشان ڈرائنگ روم کے گداز صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ مہر سکندر یار کا ڈیرا ہے، مہرل شاہ کا سب سے بڑا دشمن اور ہمارا بھی یار۔ بلکہ مہر سکندر کسی کا بھی یار نہیں ہے، بدر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تو جسپال ہنس دیا، پھر بولا، یار یہ سب کچھ جو کوئی بھی ہے، تو کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر، بھوک لگ رہی ہے۔ اوکے باس، جیسا حکم، بدر نے کہا تو تانی نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے اب تم جسپال کو باس کہو گے؟ احسان مانو اس کا، نئی زندگی دی ہے اس نے تمہیں۔ ہاں، اگر یہ بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو۔ بدر یہ کہتے ہوئے رکا، پھر اچانک بولا، ویسے تم بھی کمال کی چیز ہو، اصل کریڈٹ تو تم ہو اس مشن کا۔ اوئے تعریفیں بند کر اور جا، ابھی سالے مہرل شاہ کو بھی بھگتنا ہے، چل جا۔ جسپال نے کہا تو بدر اندر کی جانب چلا گیا۔ اس وقت سورج نکلنے کے آثار واضح ہو گئے تھے۔ جب مہر سکندر یار ڈیرے پر آ گیا، وہ ایک بڑی ساری گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی بدر سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، ویسے وہ ہے ابھی زندہ نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی تک تو زندہ ہے، تمہارے آدمیوں کے پاس ہے، میں نے تو اسے مار دینا تھا، بس تمہارے لیے لایا ہوں، جو کرنا کرو۔ سودا کرنا ہے اس کے ساتھ، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا نا یہ سب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تانی کی طرف دیکھ کر کہا تو بدر ہنستے ہوئے بولا، دیکھ لو، ہمیں یہاں رکھ بھی پاؤ گے؟ کیوں؟ میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ میں چاہوں نا تو تم میری مرضی سے جا بھی نہیں سکتے یہاں سے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو جسپال نے بدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بدر، یہ کیا بات ہونے لگی ہے؟ اسے کہو ہمیں روک کر دکھائے، لے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا کہ مہر سکندر یار نے ہنستے ہوئے کہا، تیرا ساتھی بہت گرم دماغ کا ہے، اسے میرے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ نہ بھی بتاؤ تو یہ خود سمجھدار ہے، تو اپنی بات کر مہر۔ بدر کا لہجہ ایک دم سے تلخ ہو گیا تھا، تو وہ ٹھنڈے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اب کرو بات۔ مہرل شاہ کو مارنا ہے تو اسے لے جاؤ اور جہاں تم چاہو مار دو، اگر میرے حوالے کرتے ہو تو مانگو کیا مانگتے ہو، تم نے جو سودا کرنا ہے کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ بدر نے کہا تو جسپال نے پوچھا، کیسا سودا کر رہے ہو بدر؟ میں بتاتا ہوں، مہر سکندر یار نے کہا، پھر لمحہ بر رک کر بولا، یہ مہرل شاہ حکومت میں بہت رسائی رکھتا ہے، ہر بار میری وزارت مار جاتا ہے، اب اس سے وزارت تو لینی ہے نا، اس لیے بدر کو تکلیف دی تھی۔ اب وزارت کی بات کرنے میں دن تو لگیں گے نا، اسی لیے روک رہا تھا، تم کچھ اور سمجھے ہو؟ دیکھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں وزارت ملتی بھی ہے یا نہیں، اسے سنبھال بھی پاؤ گے یا نہیں، ہم نے اسے مارنا ہے اور بس۔ جسپال نے کہا تو وہ اور بولا، اسے مارنا ہے تو پھر اسے بھی لے جاؤ، میں نے تو اس وقت تک اسے رکھنا ہے جب تک مجھے وزارت نہیں مل جاتی۔ ٹھیک ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو، جسپال نے سرد لہجے میں کہا تو وہ کہکہا لگا کر بولا، بدر یہ تمہارا سودا حرام کرے گا، مجھے وزارت ملنے کا مطلب جانتے ہو نا، تو اسے سمجھاؤ۔ سنو، مجھے وزارت ملنے کا مطلب ہے یہ پورے سندھ میں جو مرضی کرتا پھرے، کوئی نہیں پوچھے گا اسے۔ بات اتنی کرتے ہیں جتنی بندہ کر سکے، یہاں سندھ میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں جو تمہیں کھا جائیں، یہ مہرل شاہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، اسے ہم چوہے کی طرح لے کر آئے ہیں، پورا سندھ۔ جسپال نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اچانک تانی نے کہا، بدر، جو کرنا ہے ڈن کرو، چلتے ہیں۔ ہاں، یہ لڑکی سیانی لگتی ہے، ادھر رہو میرے پاس، بہت اچھا وقت گزرے گا۔ اچھا، تو بہت اچھا وقت گزرے گا، کیسے؟
یہ بتاؤ گے مہر صاحب؟ تانی نے لچکتے ہوئے کہا تو جسپال نے بمشکل اپنا کہکہ روکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مہر کیا سوچ رہا ہے اور تانی کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ ادھر ہمارے پاس رہو گے تو ہی پتا چلے گا نا، اس نے حباست سے مسکراتے ہوئے کہا تو تانی شرما گئی۔ جسپال کا مزید برا حال ہو گیا۔ وہ کہکہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ انہی لمحات میں ایک بندہ تیزی سے اندر آیا اور اسی تیزی سے بولا، سائیں پولیس۔ پورے ماحول پر ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ نیا پیراگراف۔ جیسے ہی ایک دم سناٹا چھا گیا، اتنی جلدی یہاں پولیس آ جانے کی صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی تھی، یا تو پولیس ان کا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آئی تھی، یا پھر مہر سکندر اور پولیس کے درمیان پہلے سے رابطہ تھا۔ جسپال نے مہر سکندر کے چہرے پر دیکھا جہاں پر حباست بڑھ گئی تھی۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، بدر تو پھر کیا کہتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں جانے دو، بدر نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس پر مہر سکندر بولا، پولیس آ گئی ہے، اس کے ساتھ جانا چاہو تو ابھی چلے جاؤ، اگر پولیس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو پھر رکنا پڑے گا۔ پولیس کے ساتھ نہیں جانا تو پھر میں تجھے تحفظ دیں گا اور یہ تحفظ میری شرائط پر ہوگا۔ بولو کیا کہتے ہو، جانا ہے یا رکنا ہے؟ ایک دم سے خاموشی چھا گئی جسے لمحے بھر کے بعد تانی نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں توڑا، یہ پاگل ہیں، انہیں کیا سمجھ مہر جی، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ مہر سکندر نے تانی کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھا، پھر ایک دم سے کہکہ لگاتے ہوئے بولا، کہا تھا نا یہ لڑکی زیادہ سمجھدار ہے، چل لڑکی، تیرے صدقے انہیں معاف کرتا ہوں، انہیں لے جا اندر، اور سمجھ میں پولیس والوں کو واپس بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے مہر صاحب، تانی نے کہا اور جسپال کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب چل پڑی۔ وہ مہر دوسرے ہاتھ سے اس نے بدر کو پکڑا اور چلتی چلی گئی۔ تبھی انہیں مہر سکندر کی آواز آئی، وہ اپنے ملازم کو کہہ رہا تھا، انہیں کہو واپس جائیں، جب میں انہیں بلاؤں تب آئیں۔ جی سائیں۔ وہ تینوں ڈیرے کے پچھلی طرف سے بنے لان میں چلے گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ان سے کافی دور سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ بظاہر وہاں سے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جسپال اور تانی یہاں سے نکل جانے کا راستہ سوچ چکے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ بدر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تانی کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں دشمن کو معاف کر دیتی ہوں، مگر منافق اور دھوکے باز کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس مہر سکندر نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے، اس نے غصے میں کہا تو جسپال بولا، ہمارے ساتھ نہیں، بدر کے ساتھ۔ لیکن اب تو ہمارے ساتھ ہو گیا نا، تانی نے دبے دبے جوش سے کہا تو بدر سرد لہجے میں بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ تو یہاں پر آیا ہی کیوں تھا، کوئی دوسری جگہ نہیں تھی کیا؟ جسپال نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، کچھ چوہے ہیں جنہیں بلوں سے باہر لانا ہے۔ یہ مہرل شاہ کے لیے ہی مجھ سے رابطے میں تھا، بڑی آفر کی تھی اس نے، لیکن اب اسے گیم بدل دی ہے۔ اس کا مطلب ہے میرا شک درست تھا۔ بدر نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا، شک مطلب تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ اب مہرل شاہ کے سامنے اچھا بن جائے گا کہ اس نے مہرل شاہ کی جان بچائی۔ اس احسان کے عوض وہ بہت ساری مراد لے گا، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا، ابھی اسے مزید سمجھنا ہوگا۔ بدر غصے میں بولا، تم جتنا مرضی سمجھ لو، وہ مہرل شاہ کے ساتھ جو بھی کرے۔ تانی نے کہنا چاہا تو بدر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں، وہ مہرل شاہ کے ساتھ جو کچھ بھی کرے، اسے مار دے جو اس پر احسان کر دے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے
کہ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے دماغ میں کیا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ ہمارے بارے میں وہ اچھا قطعاً نہیں سوچ رہا ہے۔ جسپال نے کہا، وہ جو سوچتا ہے اسے سوچنے دو، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، یہ اب مجھ پر چھوڑ دو۔ تانی نے کہا تو جسپال مسکراتے ہوئے بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بدر تم اسے پہچان ہی نہ سکے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ یہ اب تک میرے ساتھ ٹھیک چل رہا تھا، اور پھر یار وہ منافقت ہی کیا جس کا پتہ چل جائے۔ خیر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ بلوچ وہ کدھر ہے؟ اس کا کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ جسپال نے کہا، اگر ابھی تک ہم ہیں تو وہ بھی ہوگا۔ بدر نے غصے بھری بے بسی سے کہا تو چند لمحوں کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے ایک ملازم آیا اور انہیں لے جا کر پھر سے اندر چلا گیا۔ مہر سکندر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ان تینوں کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ انہیں چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہاں پابند نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ یا تو مر جاؤ گے یا پھر میرے بندوں کا خون خرابہ کر کے نکلنے کی کوشش کرو گے، مگر میں کہتا ہوں تم معزز مہمانوں کی طرح یہاں رہو، مجھے وزارت ملنے تک انتظار کرو۔ مہرل شاہ کو مارنے کی ضد نہ کرو یا پھر اسے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، تانی نے کہا اور گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو پھر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ملازم کی طرف دیکھا۔ وہ ان دونوں کی جانب بڑھے اور انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ بدر اور جسپال دونوں اس کے ساتھ چل دیے، جبکہ تانی خود جا کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مہر سکندر ایک دم سے خوش ہو گیا۔ اس نے بڑے پیار سے تانی کے دائیں گال پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولا، تم بہت سمجھدار ہو، جب تک ادھر رہو ہمارے ساتھ عیش کرو، اور جب جانا چاہو تو۔ اس پر تانی نے تڑپ کر کہا، نہیں میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ نہ بھی رکھیں تو کم از کم ان دونوں سے میری جان چھڑوا دیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ان سے بہت دور چلے جانا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ مہر سکندر نے چونکتے ہوئے پوچھا تو وہ رو دینے والے انداز میں بولی، میں ان سے بہت دور چلے جانا چاہتی ہوں، ایسی جگہ جہاں ان کا سایہ بھی نہ پڑے۔ بس آپ میری اتنی مدد کریں، میری ان سے جان چھڑوا دیں تاکہ میں ان سے آزاد ہو جاؤں۔ جیسا تم چاہو ویسا ہی میں کروں گا، لیکن ایسا کیوں؟ کیسے تم ان کے ہتھے چڑھ گئی؟ مہر سکندر نے تیزی سے پوچھا تو وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی۔ تانی نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا تو وہ پیار سے بولا، ٹھیک ہے، ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی تم فریش ہو جاؤ، آرام کرو میرے بیڈ روم میں، پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم سے تیار ہوگی، تبھی اس نے دور کھڑے اپنے ایک ملازم کو اشارے سے بلایا اور تانی کو اپنے بیڈ روم میں لے جانے کا کہا۔ تانی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ مہر سکندر اس کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ مہر سکندر کے ڈیرے پر سکوت طاری تھا۔ جسپال اور بدر نہ جانے کہاں تھے۔ بلوچ کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ سیکیورٹی گارڈز کے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مہرل شاہ کے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی تک ڈیرے پر ہی ہے یا اسے وہاں سے کہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں پر ایسا سکوت طاری تھا جیسے یہاں کبھی کوئی ہنگامہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں تانی مہر سکندر کے بیڈ روم میں تھی۔ وہ خوب سوئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے جگا کر بتا دیا گیا تھا کہ مہر صاحب آنے والے ہیں، وہ تیار ہو جائے۔ یہ پیغام دینے والا اس کے لیے کپڑے اور کافی کاسمیٹک بھی لے کر آیا تھا۔ تانی انہیں چند لمحے دیکھتی رہی
اور نیند کا خمار اتارتی رہی. پھر کپڑے اٹھا کر ملحقہ باتھ روم میں چلی گئی. کافی وقت گزار کر جب وہ بیڈ روم میں آئی تو وہی سناٹا تھا. وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو سنوارتی رہی. جب تیار ہو چکی تو اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی. انہی لمحات میں دروازے پر دستک ہوئی اور وہی ملازم اندر آ گیا. مہر سائیں آپ کو باہر یاد کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.